अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एलियन नॉवल का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ये नॉवल हाफ से ज़्यादा हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें 14 किलोमीटर और चलना है। क्या पागल हैं आप? हम 15 मिनट से चल रहे हैं। 14 किलोमीटर और? या अल्लाह, मैं बिल्कुल नहीं चल सकती। दिन को पहुंचते तो टांगा मिल जाता। रेलगाड़ी लेट थी, इसलिए रात को पहुंचे हैं। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं? हील उतार रही हो या नहीं? उसने शराफत से अपने हील उतार के आलियान का जूता पहन लिया। उसे तहस्सुफ हो रहा था। वो उस पथरीली जमीन पर सिर्फ जुराबों में चल रहा था, सिर्फ इसकी वजह से। लेकिन वो जूता लेने पे भी मान नहीं रहा था। जब वो पहुंचे तो वो जगह पे जरा भी गौर किए बगैर सीधे पेट तक गई और जूते उतारे बगैर बिस्तर पे ढेर हो गई। आलियान ने मुस्कुरा के उसे देखा और उसके जूते उतार के दरवाजा बाहर से लॉक करके चला गया। अब वो नींद से उठ के अंदर से दरवाजा बंद करने तो आएगी नहीं। वो भी जाके अपने लिए मुख्तस करवाए गए कमरे में लंबी तान के सो गया। पाँव को वो सुबह उठ के ही देखेगा। जख्म दर्द तो कर रहे थे, लेकिन नींद दर्द पे गालिब आ गई और वो लंबी तान के सो गया। शायद अब तुम अपने भूत के बारे में खुल के बात करना चाहो। गांव के वसत में वाकई खूबसूरत झील के पानी में पाँव डुबोए आलिया ने उससे पूछा। मतलब यूसुफ के बारे में? अनाहिता ने कदरे खफगी से उसे देखा। हाँ, आलिया ने उसके तासुरात एंजॉय किए। मैं हमेशा से इसके बारे में खुल के बात करने के लिए तैयार थी और सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। वो बरहम हुई। नहीं अनाहिता, बाज़ औक़ात हमें लगता है कि कुछ छूट नहीं रहा, ना हम जानबूझ के छुपा रहे होते हैं, मगर कहीं न कहीं कोई एक छोटी सी बात रह जाती है जो आखिर में सबसे बड़ी कड़ी साबित होती है। उसने रुक के एक नज़र उसे देखा। वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा थी, यानी बात की जा सकती थी। जब मैंने आपको पहली बार अपने क्लिनिक में देखा, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि आपको खुद भी नहीं पता आप चाहती क्या हैं। बात बेबात गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन महसूस करना, ये सब इसी वजह से है कि आपके दिलो दिमाग में जंग जारी है। उसने एक लहजा रुक के उसके चेहरे के बदलते रंग देखे। वो कहाँ आलियान को इस काबिल समझती थी कि उसके बारे में ये सब जान लेगा। आप हमेशा पूछती हैं ना, मैं आपको यहाँ क्यों लाया? मैं आपको इस माहौल से दूर करना चाहता था, जहाँ हर इंसान सांस भी ये सोच के लेता है कि लोग क्या कहेंगे। अब वो वक्त है कि आप पूरा वक्त खुद को दें और सोचें कि आप क्या चाहती हैं। यूसुफ के बारे में बात करते हुए जो चमक आपकी आंखों में होती है, वो सच है या चेहरे के बिगड़े तासुरात जो आप दूसरों को दिखाने के लिए सजाती हैं। उसने पानी से पाँव निकाले और उसकी तरफ रुख किया। इस बारे में सोचे और आज हतमी फैसला हो जाना चाहिए। अनाहिता आंखें छोटी किए दूर आसमान पे देख रही थी। मैं चलता हूँ। वो कपड़े झाड़ के खड़ा हुआ। अनाहिता सोच में डूबी लग रही थी। वो एक नजर उसे देख के वहां से चला गया। वाकई वो सही है, पहले तो मैं ऐसी नहीं थी। आलियान के जाने के बाद अब वो खुद से बातें कर रही थी। लेकिन मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ कि ख्वाबों में नजर आने वाले शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊं? उसने सर झटका। मोहब्बत, उसने दोहराया। क्या वाकई? वो इस्तेहजिया हंसी। उसने इर्द गिर्द मौजूद मनाजिर को देखा। हाँ, शायद मोहब्बत, उसने इकरार कर लिया और हल्के से हंसी। अपने दिल की नादानी में वो बेख्तियार हंसी चली गई। या अल्लाह, इस दिल को कोई और नहीं मिला था। लगता है आधा मसला हल हो गया। अनाहिता को देख के आलियान को खुशी हुई। वो राहदारी के साथ आगे फूलों को हाथ से छूती मुस्कुराती हुई उस तक आ रही थी। शायद, वो भरपूर अंदाज से मुस्कुराई। आलियान को खुशगवार हैरत हुई। सीरियसली? पूरी बात बताओ। उसके साथ सब्ज़ार पे ही बैठ गया, जो आज कपड़ों की परवाह किए बगैर वहां घास पे बैठी थी। मैं वाकई यूसुफ को नहीं जानती। अब सोच रही हूँ शायद, मतलब आप सोच सकते हैं कि शायद वो मेरे माजी से जुड़ा हो। ऐसा नहीं है।
میرے خوابوں میں آتا ہے اور حقیقت کے قریب ترین لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اس کے ساتھ سالوں رہ چکی ہوں۔ میں اسے بھولنا چاہتی تھی آلیان۔ مجھے لگتا تھا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا ایسے، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ میں اسے بھولنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ خواب میں آئے تو میں خوش رہتی ہوں، میرا دن اچھا گزرتا ہے۔ جب میں نے اس کی آنکھیں دیکھی خواب میں، پورا ہفتہ میرا موڈ خوشگوار رہا۔ مجھے فرسٹریشن اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ اگر میرا ماضی ہے تو مجھے یاد کیوں نہیں، اور اگر میرا مستقبل ہے تو سامنے کیوں نہیں آتا۔ الیان پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ آپ اور بابا سمجھتے ہیں کہ اس کے خیال سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ میرے سکون کا باعث ہے، اور یہی اقرار میرے لیے مشکل تھا۔ میں خود سے لڑتی رہی ہوں کہ نہیں، وہ مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے اس سے پیچھا چھڑانا ہے۔ لیکن اگر یہ خوابوں میں دکھنے والی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہ آئے تو میں زندہ کیسے رہوں گی؟ وہ رک کے آلیان کی طرف مڑی۔ زندہ رہی بھی تو خوش کیسے رہوں گی؟ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجیے آلیان، یہ میری قسمت ہے۔ وہ جو بھی ہے، اگر وہ میرا تخیل ہے جو میں مان نہیں سکتی، تب بھی مجھے ایسے ہی جینے دے۔ وہ برا خواب نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہ آئے، وہ ایسا خواب ہے جس کے نظر آنے کی دعا کر کے میں سوتی ہوں۔ ایسے میں مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں۔ بابا نہیں سمجھتے، آپ بھی نہیں سمجھیں گے۔ اگر یہ مجھے تکلیف دیتا تو صحیح تھا، لیکن جب مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ رہا تو ضرورت کیا ہے اس سے پیچھا چھڑانے کی؟ اوہ، تو یہ بات ہے۔ آلیان کے تاثرات دھیمے ہوئے۔ دیکھ کے لگتا نہیں آپ ایسی بیوقوفی کر سکتے ہیں۔ اس نے چہرے پہ مسکراہٹ سجا لی۔ کون سی بیوقوفی؟ اسے تھوڑی حیرت ہوئی۔ یوسف سے محبت کرنے کی؟ اس کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ یا اللہ، اب یہ کتنا کچھ جانے گا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو، یہاں آنے کا مقصد تو پورا ہوا۔ وہ بھی ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اب کیا کریں گی؟ یوسف کا انتظار؟ وہ ہنسا۔ اناہیتا نے منصوری خفگی سے اسے دیکھا، پھر خود بھی ہنسنے لگی۔ آف کورس۔ آلیان مبہوت ہو کے اسے ہنستے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کے رخ موڑ لیا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں سارے جہاں کا دکھ سمٹ آیا تھا۔ اناہیتا نے اقرار کر کے اپنا کھویا ہوا سکون واپس پا لیا تھا۔ وہ سرا سکون سے سوئی، وہیں اس کے اقرار سے کسی کی نیند اڑ گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اناہیتا کے ساتھ یہ سفر اس کی زندگی میں کیا موڑ لا سکتا۔ نہ ہی وہ اتنا دل پھینک قسم کا شخص تھا کہ کسی پہ بھی دل آ جائے۔ اناہیتا تو کسی نہیں تھی۔ دل نے ایک دم دلیل پیش کی۔ اس نے نیند کی گولیاں پانی کے ساتھ پھانک لی۔ اب سائیکیٹرسٹ کو یقیناً کسی قابل سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ چارہ گھر کو چارہ گیری سے گریز تھا، ورنہ ہمارا مرض لادوا نہ تھا۔ ایسے میں اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ایک ایسا راستہ تو ہونا ہی چاہیے جسے آپ کوئی بھی بات کر سکے، لیکن افسوس ہم لوگوں کو دنیا کی بھیڑ میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ملتا جس کے سامنے ہم دل کھول سکیں۔ نہ جانے کیا خوف ہمیں پابند کیے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر آلیان، آپ کے علاج کے طریقے میرے سمجھ سے باہر ہیں۔ کبھی آپ پیشنٹ کو کسی دور دراز کے گاؤں لے جاتے ہیں اور کبھی اسپیشلسٹ ہونے کے باوجود جڑی بوٹیوں کی تلاش میں جنگل کی خاک چھانتے پائے جاتے ہیں۔ وہ پودوں اور جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے راستہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا تھا مت چلے میرے ساتھ۔ اس نے جھاڑیاں ہٹانے میں اس کی مدد کی۔ میں یہ جنگل دیکھنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی آپ مجھے بورنگ سائیکیٹرسٹ سے مختلف اور دلچسپ لگے ہیں۔ اچھا، اسے تعریف سمجھو۔ وہ محفوظ ہوا۔ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آج تک کسی کو مختلف نہیں کہا۔ یوسف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انداز سراسر تنگ کرنے والا تھا۔ یقیناً وہ اس دنیا کے ہر شخص سے مختلف ہے، اور اچھا بھی، اور خوبصورت بھی۔ آپ نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ اس نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا، ساتھ ساتھ وہ راستہ بناتا جا رہا تھا۔ آنکھیں دیکھی ہیں نا، اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آنکھوں کا ایسا رنگ میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا، اور یقیناً وہ خوبصورت بھی بہت ہوگا۔ کہیں وہ کسی دوسری دنیا سے تو نہیں ہے؟ پرستان کے شہزادے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ آف کورس ہاں، اس نے کہہ کر لگایا تو اناہیتا نے منہ بنا لیا۔
وہ جڑی بوٹیاں لینے ایک غار میں جانے لگا۔ وہ اناہیتا باہر ہی بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں درد کرنے لگے تھے۔ وہ وہیں سیدھی ہو کے بیٹھی اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ہلکی سی ہوا اور پرندوں کی میٹھی آوازیں اسے لوری دینے لگی اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں تھی۔ عجیب سے احساس کے تحت اس نے آنکھیں کھولی۔ اس سے کچھ فاصلے پر دوسرے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، پھر بھی نہ جانے کیسے اسے اس کے جاگنے کی خبر ہو گئی تھی۔ انا، کتنی جانی پہچانی سی آواز تھی اس کی۔ تمہارے بغیر میری زندگی بھی بہت پھیکی ہے۔ میں جلدی آؤں گا، تم میرا انتظار کرو گی نا؟ وہ آس سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہلکی سی روشنی اس کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ چہرہ اندھیرے میں تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ہوٹ سے سر ڈھانپ رکھا تھا اور وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ یوسف! اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے چھونا چاہا، لیکن لگتے ہی وہ دھواں بن کے اڑ گیا۔ اناہیتا ڈر کے پیچھے ہوئی اور تبھی اسے نیند میں جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ اوہ، تو یہ خوف تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ کیا وہ یوسف تھا؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی، یوسف، میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ اسے پوری جائیداد کے ساتھ خواب یاد تھا۔ اندھیرا پھیل رہا تھا اور آلیان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے پیچھے اسی غار میں داخل ہو گئی۔ آلیان، آلیان، کہاں ہو تم؟ اناہیتا سنبھل سنبھل کے قدم اٹھاتی غار میں آگے بڑھ رہی تھی، ساتھ آلیان کو آوازیں بھی دے رہی تھی۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اندھیرا بڑھ رہا تھا، لیکن آلیان کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک ایک موڑ پہ اناہیتا کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے روشنی بند کی اور جھانک کے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا تھا وہ آلیان کے علاوہ کوئی ہوتا۔ اس صورت میں وہ بنا آواز کیے پلٹ سکتی تھی۔ اس نے پلکیں جھپک کے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، تبھی اچانک ٹارچ کی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں پڑی اور وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ پیچھے کنکریاں تھی جن سے پھسل کے وہ پیچھے کی طرف گری، پاؤں بھی پوری طرح مڑا تھا۔ اناہیتا، آپ یہاں؟ وہ آلیان تھا اور اسے دیکھ کے تیزی سے اس کی طرف آیا۔ ہاں، میں آپ کو ڈھونڈنے آئی تھی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اسے سامنے دیکھ کے اناہیتا کو سہارا ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کے لہجے کی لرزش آلیان محسوس کر چکا تھا۔ پاؤں میں موچ آ گئی ہے شاید، بہت درد ہو رہا ہے، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اسے سہارا دے کے غار سے باہر لے گیا۔ ہمیں جلدی نکلنا چاہیے، یہ جنگل سیف نہیں ہے۔ اس نے سنجیدگی سے ارد گرد پھیلا اندھیرا دیکھا۔ جنگل میں رات نسبتاً گہری تھی۔ لیکن میرا پاؤں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کے پاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ آپ یوسف کو ڈھونڈیں گی یا انتظار کریں گی؟ آلیان نے اس کی توجہ پاؤں سے ہٹانے کے لیے یوسف کا ذکر چھیڑا۔ وہ بھی سب کچھ بھلائے بتانے لگی۔ آپ کو پتا ہے، یوسف کو دیکھا آج میں نے، جنگل میں۔ اس نے پوچھتے ہوئے اس کا پاؤں ایک طرف موڑ کے مونچھ نکالی۔ نہیں، خواب میں، ایسا لگا جیسے وہ حقیقت میں آیا ہو۔ مجھ سے کہا کہ میں اس کا انتظار کروں۔ اناہیتا جیسے اسی کے پاس پہنچی ہوئی تھی، اسے مونچھ نکلنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سچی محبت آپ کے آس پاس ہو۔ محبت تو خود آپ کو ڈھونڈ لیتی ہے، ڈھونڈنی نہیں پڑتی۔ وہ گہری سانس لے کے کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ اناہیتا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھے بھی تو محبت نے ہی ڈھونڈا ہے آلیان، مجھے تو چاہ بھی نہیں تھی، اور اب مجھے یوسف کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ اور جن کی محبت ملنے سے پہلے کھو جائے ان کا کیا؟ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ آپ ایسے کہتے ہوئے سائیکیٹرسٹ نہیں بلکہ لو ایکسپرٹ لگ رہے ہیں۔ اناہیتا نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میں ہوں بھی، غرور سے شانے جھکائی۔ اب چلے؟ آلیان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ میری موچ، اناہیتا نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہو چکی ہے۔ کیا واقعی؟ اس نے آہستہ سے ڈرتے ڈرتے پاؤں ہلایا۔ یا اللہ، یہ تو سچ مچ بالکل صحیح لگ رہا ہے۔ حیرت ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ یوسف کے خیالوں میں جو تھی، اس نے سر جھٹکا۔ میں نہیں مانتی، آپ کو جادو آتا ہے؟
پرجوش میں۔ نہیں، محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، جادو تو آپ کو آتا ہے۔ آخری جملہ اس نے اتنا آہستہ ادا کیا کہ وہ خود بھی بمشکل سن سکا۔ آپ واپس جاتے ہی اپنی کلینک کے باہر لگے بورڈ پہ لو ایکسپرٹ کا اضافہ کیجیے گا۔ میں مشورہ یاد رکھوں گا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے جنگل میں آگے بڑھتے گئے اور آہستہ آہستہ جنگل میں ان کی آوازیں مدھم ہوتی گئی۔ انہیں سننے کے لیے اب کھیتوں میں لہراتی فصل اور پودے اور درخت تیار کھڑے تھے۔